बुलेटिन में खुश आमदीद। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाएव पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी हारून अख्तर भी मौजूद थे। उज़्बेक सदर पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में तिजारत, तवानाई और दिफाई ताउन पर बात होगी। तालीम, अवामी रवाबित और इलाकाई राब्तों के फ़रोग़ पर भी जोर दिया जाएगा। उज़्बेक सदर के दौरे के मौके पर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, भारतीय कठपुतलियों का हाल इंडियन तैयारों की तरह होगा। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब में उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दी गई शिकस्त उनकी नस्लें भी नहीं भूलेंगी। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोचों पर पहरा नहीं दे सकी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। पाकिस्तान से कश्मीरियों के रिश्ते को कोई साजिश कमजोर नहीं कर सकती। कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर पैरा नहीं बिठा सका। हमारी सियासी क़यादत का और हमारी अस्करी क़यादत की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सियासी व अस्करी क़यादत कश्मीरियों की पुश्तबान है और हमारे साथ खड़ी है। हमें यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा कि कश्मीरियों ने जो साल से इतनी कुर्बानियां इस रिश्ते को कायम रखने के लिए दी हुई हैं, ये कुर्बानियां जाया नहीं होती। कश्मीरियों पर भारत के जुल्मों सितम को बेनकाब करने और हजारों कश्मीरी शहदा को याद करने का दिन। मकबूजा कश्मीर के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलाकोट में हाथों की जंजीर बनाई गई। 5 फरवरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बेनकाब करने का दिन। आजाद कश्मीर में रैलियां और इज्तिमा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 10 बजे सायरन बजा तो सबने खामोशी इख्तियार की। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेर एहतमाम रैली निकाली गयी। मीरपुर में भी शहरियों ने कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। रावलाकोट के रहने वाले भी कश्मीरियों के हक में सड़कों पर निकले। ढलकोट और आजाद वतन पुल पर हाथों की जंजीर बनाई गई। कोटली और भिम्बर में सैकड़ों अफराद ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक वफाकी वज़रा की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने रैली से खिताब किया। पेशावर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के आज़म का इआदा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया हुआ वादा पूरा करे। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत की। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। मकबूजा कश्मीर में मावरा अदालत कातिल, जबरी गुमशुदगियाँ, आबादी तनासब में तब्दीली काबिल कबूल नहीं। तनाज़े कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम की तकालीफ कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ी है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 अहलकारों ने जानों की कुर्बानी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला ने
بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے فتنہ ہندوستان کی امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی، دہشت گردوں کے امن کو سبوتاژ کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بدامنی کی سازش ناکام بنائی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ چین اور پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائم تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ نے وزارت داخلہ کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر نے ملاقات بھی کی۔ انسداد دہشت گردی اور داخلی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چینی سفیر نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے کے تحت کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر رسپانس دیا۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وزیر داخلہ نے کہا انسداد دہشت گردی میں جدید چینی ٹیکنالوجی معاون ثابت ہوگی۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امن کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے آغاز میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات پر غور کیا گیا۔ فتنہ خوارج کے ناسور کے خاتمے اور مکمل امن و استحکام کے لیے لاہ عمل پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ صوبائی حکومت تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی واشنگٹن آمد پر احتجاج۔ جے شنکر کے امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر سکھوں نے عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے امریکی محکمہ خارجہ کے سامنے خالصتان کی حمایت میں نعرے لگائے۔ احتجاج کے بعد جے شنکر کو سخت سیکورٹی حصار میں باہر نکالا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ میں نایاب معدنیات سے متعلق اجلاس جاری تھا۔ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور 29ویں بھی۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار کہتے ہیں گمان ہے پیپلز پارٹی وفاق سے الگ ہو جائے گی۔ 28ویں ترمیم کافی تکلیف دہ ہے مگر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم 18ویں ترمیم کے حامی تھے مگر یہ 18 وزیروں کے گھر میں ہی رہ گئی۔ بیانات کی وجہ سے پیپلز پارٹی ہی میئر کراچی کو ہٹا دے گی۔ آئے گی 29ویں میں آئے گی، بجٹ سے پہلے آئے گی۔ گمان یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی حکومتی بینچوں سے الگ ہو جائے۔ 28ویں ترمیم کافی تکلیف دہ اور پریشان ہو رہا ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس میں انشاءاللہ بہت ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ہم تو 18ویں ترمیم کے حامی سگنیچری، 18 سال بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 18ویں ترمیم 18 وزیروں کے گھر پہ رہ گئی ہے، وہاں سے باہر ہی نہیں آ رہی۔ مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں، فادر آف سٹی ہیں۔ پنجابی فلموں کے ڈائلاگ ہے نا، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے میڈیا میں مت بولا کریں۔ مرتضی صاحب کے بیانوں کی وجہ سے جماعت اسلامی نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی آپ تھوڑا چھوڑ دیں گے نا تو وہی ہم کو ہٹا دیں گے۔ یہ تو زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کا تھوڑا ڈنڈا ہے، تو میئر صاحب تو بڑے تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں۔ اسلامی اور کے پی کے میں کوئی جمہوری مسئلہ نہیں آتا، بلوچستان میں جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے تو کراچی میں وہ شوق پورے کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں جماعت اسلامی نظریاتی ہوتی تھی، اب جماعت سیاسی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے ڈیپ فیک اور اے آئی مواد کو بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ سی پی اے کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا جعلی اور حقیقی مواد کی شناخت کے لیے مؤثر نظام ضروری ہے۔ Not only for the government, but for the entire society and especially for the political party. We all are day-to-day facing deep fake and AI-generated content which is harming society a lot. We need the measures to have a proper AI detection tools. Now people are making the false and fake news. People can match your voices. The government has to monitor the entire social media. Public should know that if they are spreading any fake content, so they have to be face the consequences. They can be penalized. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہسپتال میں نئے بلاک کا افتتاح کر دیا۔ کہا سندھ حکومت میمن ہسپتال کے یونیورسٹی منصوبے پر مل کر کام کرے گی۔ میمن ہسپتال کے فاؤنڈرز اور ٹرسٹیز خیر کا کام کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہسپتال کے ابن سینا میڈیکل وارڈ اور ابن الہیثم سرجیکل وارڈ کا افتتاح کیا۔ یہ فخر ہے کہ میں آج یہاں ابن سینا وارڈ، ابن الہیثم وارڈ اور الشفا او پی ڈی کلینکس کا افتتاح کیا ہے۔ اینی ویئر ان دا ورلڈ اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں از ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹلز ان کراچی۔ یہ وہ اسپتال ہیں جو بالکل نان فار پروفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونر فنڈنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ انتظام کے ساتھ ساتھ پتنگوں کو تلائے ڈال کر بے تابی اور بے صبری سے بسنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بسنت کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے ڈھول کا بھی انتظام ہے، مزید بتا رہے ہیں الماس خان۔ جی ہاں، کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے اور چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں بسنت میں، جس کا بے صبری سے 20-25 سالوں سے لاہور والے انتظار کر رہے ہیں، اور لاہور والوں کے ساتھ دوسرے شہروں والے بھی لاہور آ چکے ہیں۔ یہاں پہ جو چھتوں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، سر جی ہماری پہلی بسنت ہے، ہم بہت خوش ہیں، ساری تیاریاں کر لی ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، سائڈوں پہ گڈے لگا رہے ہیں، بہت خوش ہیں ہم۔ تیاریاں بڑے بھائیوں نے کی ہوئی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے ہونا ہے، کیا کرنا ہے اسے۔ میں نے ماشاءاللہ سے 8 تقریباً بسنتیں منائی ہیں بچپن میں اپنے۔ اس کے بعد جب بسنت بند کر دی تھی اور اس کے بعد ہمارا ایک شوق تھا کہ یار بسنت ہونی چاہیے۔ میں مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہم سب کی طرف سے مریم نواز کا شکریہ ادا ہے۔ مریم نواز نے تو بہت بڑا سٹیپ اٹھا لیا، اور اللہ کرے کہ یہ بغیر کسی پریشانی کے یہ 3 روزہ فیسٹیول یہ گزر جائے، اور یہاں سے پورا لاہور ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بچے بالکل بسنت منانے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ بہت ہی بے صبری ہیں۔ لاہوریوں نے بسنت بھرپور طریقے منانے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ساتھ لبرٹی چوک پہنچ گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر بچوں نے رقص کیا۔ کہتے ہیں بو کاٹا کی جگہ پتنگ کٹنے پر نئے نعرے لگیں گے۔ خواجہ نصیر مزید بتا رہے ہیں۔ بالکل جی، اس وقت لاہور میں بسنت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ آگے کو بڑھ رہا ہے، اور جو بسنت قریب آ رہی ہے تو لاہوریے اسے مختلف طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر۔ میں بات کروں گا ایک فیملی کے ساتھ جو کہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ 18 سال بعد دوبارہ لاہور ینگ ہو گیا، اور ہماری CM صاحبہ نے جو یہ کام کیا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے۔ گڈی کٹنے کے بعد لفظ بولا جاتا ہے آئیبو کاٹا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں جی کیا مطلب ہے؟ آئیبو کاٹا ہم نے بھی آپ سے پہلی دفعہ سنا کہ اس کا مطلب بتائے، ویسے ہم نے بولا ہی بڑا ہے بچپن سے لے کے اب تک، مطلب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کبھی کو پتنگ اڑائی ہے کہ نہیں اڑائی؟ نہیں، ابھی دیکھنے آئے ہیں، بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، آپ نے بچپن میں گڈی اڑائی ہوئی ہے؟ ہاں، بہت گڈی اڑائی ہے، لیکن اب پھر ہمیں موقع مل رہا ہے کہ چلیں اپنی چھتوں پہ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ یہ ارد گرد جو ایک آرٹیفیشنل گڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سیلفیز بنا رہے ہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تاکہ لاہور کا جو ایک کلچر ہے، لاہور کا یہ جو اپنا تہوار تھا، اس تہوار میں دوبارہ جان پڑ سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مریم اورنگزیب نے رات گئے اندرون شہر کا دورہ کیا۔ موچی گیٹ سمیت گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے بازاروں میں QR کوڈ پتنگوں کے سائز کا موقع پر معائنہ اور چرخی کے بغیر QR کوڈ کی فروخت کا جائزہ بھی لیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا منع شدہ ڈور اور پتنگ استعمال کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل گھر سے نہ نکالیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شکریہ پاکستان۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل آصف نظرل نے ورلڈ کپ کے معاملے میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آصف نظرل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے خلاف احتجاج میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، افسوس ہے وہ ٹورنامنٹ نہیں کھیل رہے۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی کولمبو میں پریس کانفرنس، کہا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت کا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اس ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ٹیم میگا ایونٹ کے لیے پوری طرح تیار ہے، کھلاڑی ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا، کسی کو کھڑا ہو کر یہ کہنا ضروری تھا کہ سیاست بہت ہو گئی، اب ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ سابق انگلش کپتان ناصر حسین کی بھی ICC کے دوہرے معیار پر تنقید۔
If it had been India, and in the future, if India, a month before a tournament, say, our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. I quite like Bangladesh sticking to their guns. They stood up for their player, the Fizz. And I quite like Pakistan. I know it's political. Quite like Pakistan sticking up for Bangladesh. And at some stage, someone's got to say, enough with this politics. Can we just get back to playing cricket? न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।